अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम ख़बरों पर तज्ज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आज भी मैं कुछ जुमलों से आगाज़ करूँगा तारुफ़ के हवाले से। सबसे पहले, जिन इदारों का काम है आवाज़ उठाना, वो खामोश बैठे हैं। मोदी सरकार का हिंदुत्व को फ़रोग़ देना कोरोना से भी ज़्यादा मुहलिक है। ये एक वबा है जिसे भारतीय शहरी दुनिया भर में फैला रहे हैं, लेकिन वो ये फैला नहीं सकेंगे। कोरोना की तो वैक्सीन आ जाएगी, हिंदुत्व की कोई वैक्सीन नहीं है। ये वो जुमले हैं जो पिछले प्रोग्राम में कहे गए मेहमान शख्सियत की जानिब से, और इनकी गूंज जो है वो दुश्मन मुल्क में भी बहुत ज़्यादा है। और इसी हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये वो नमूना है जो लफ्ज़ों की महारत और तज्ज़िये की महारत और गहराई बयान करता है। हालात हाज़रा पे बड़ी गहरी नज़र है, मुल्की और गैर मुल्की ख़बरों पर बड़ा अबूर हासिल है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कॉलम निगार, तज्ज़िया कार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी नदीम रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अहमद का शुक्रिया, आपने मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, जो अखबारात की जीनत बनी, वह है जी ट्रांसपोर्ट के हवाले से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। लॉकडाउन की सूरत हाल है और उसी हवाले से नरमी भी की गई है, लेकिन सूबों में क्या सूरत हाल है और ट्रांसपोर्ट को किस तरह देखा जा रहा है, क्या क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं सामने रखूँगा पंजाब में मुसाफिरों समेत ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए मास्क पहनना लाजिम करार। किरायों में 20% कमी का ऐलान भी कर दिया गया। कैसे देख रहे हैं सर जी ये सूरत हाल, कोरोना, लॉकडाउन और उसके बाद ये नरम करने के बाद जो सहूलतें दी जा रही हैं, जिस तरह बयान किया जा रहा है? देखिए, काफ़ी वक्त गुजर गया था, लोग क़ैदें, रोज़गार के मौक़े नहीं हैं उनके पास, वो घरों में बैठे हैं, चूल्हे जो हैं वो तकरीबन ठंडे ही हो चुके हैं। तो ये इनविटेबल था, ये आज नहीं तो कल ज़रूर होना था और ये अभी हो गया। ठीक है, फिर ईद भी सर पे आ रही है, ज़रूरियात लोगों की होती हैं, उसके लिए जब इंटरसिटी बसेस चलेंगी तो जो लोग गांव देहात में जो दूर दराज इलाक़ों में वापस आ गए थे लॉकडाउन की वजह से, उनका वापस जाना मुमकिन हो सकेगा। लेकिन जो SOPs जो गवर्नमेंट ने नाफिज किए हैं उसके ऊपर अमल दरामद आवाम के अपने मफाद में है। जैसे कहा गया कि मास्क जो है वो कंपलसरी होगा, ड्राइवर, कंडक्टर और जो पैसेंजर हैं उनके लिए भी होगा, उन्हें भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होगी। ये ना सिर्फ उनकी अपनी ज़ात के लिए है, ये जो बस में जो ट्रैवल कर रहे होंगे उन सब के लिए है, ना सिर्फ उनके लिए जब वो उतर के आगे जा रहे होंगे अपने घरों को, अपने ठिकानों पे, अपने मुलाजमत की जगहों पे, तो वो भी महफूज रहेंगे। अगर आप महफूज नहीं है तो पूरा मुआशरा जो है वो गैर महफूज हो जाएगा। आपकी ज़रा सी बद एहतियाती की वजह से आपको एक रब्त में रहना पड़ेगा। ये बगैर रब्त की जो ज़िंदगी गुजार रहे थे वो अब ऐसा नहीं चल सकता। अब मज़ीद अगर लोग रब्त में रहेंगे तो ज़िंदगी का रब्त बेरब्त नहीं हो सकेंगे। इसलिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टेप्स हैं, ये नागुज़ीर हो चुके हैं। जो आगे आने वाला जो वक्त है, जैसे हम शुरू से ही ये कह रहा हूँ कि हमें अब ये कोरोना के साथ ही आगे थोड़ा वक्त गुजारना पड़ेगा। हमें अपने जो ज़िंदगी के जो मामूलात हैं उसमें इसको अपनाना होगा, इसकी एहतियाती तदाबीर को अपनाना होगा। गवर्नमेंट का काम है, वो पॉलिसियाँ मुरतब कर लेती है, उस पर अमल दरामद कराना भी गवर्नमेंट का काम होता है। लेकिन ये जो सूरत हाल है इसमें ज़िंदगियों का मसला है, इसमें आपकी जान नहीं है, सिर्फ आपके पूरे अहले खाना की जान है, पूरे मुआशरे की जान है। एक वबा है, देखें ये एक वबा है, ये बग़ैर पानी की वबा है जो ये शहर के शहरों को जो है ना रौनती भी गुजर रही है। तो इससे बचने का एक वाहिद हल है मास्क और एहतियाती तदाबीर, हाथों का धोना, और बार बार जो आपने जो हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, इससे आपको ग्रेज करना पड़ेगा। ये वक्ती तौर पे समाजी फासले आपको इख्तियार करने पड़ेंगे जो आगे के लिए आपके काम आएंगे। सही, लेकिन यहाँ पे सवाल वही है, जैसे लॉकडाउन में नरमी हुई, जो हमने हालात देखे, SOPs की खिलाफ वर्जी देखी, लोगों की ख़रीदारी, रश, हजूम, भीड़, ये सारे के सारे मामला, आपको लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब खुलेगी तो उस वक्त SOPs पे कोई अमल दरामद हो पाएगा, या ये कौम का या अवाम का शऊर आपको नज़र आता है कि वो इतने शऊरी हैं कि वाकई इस सूरत हाल में या इस पहलू पे वो गौर करके वो एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे? कौम शऊर लाशऊरी
یہ بے شعوری، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہے. اصل میں ہے اس میں احتیاط آپ نے کس طرح کرنی ہے، آپ کو احساس ہے کسی چیز کا یا نہیں ہے، آپ کو اپنی جان عزیز ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو اپنی جان عزیز ہوگی تو دوسروں کی بھی عزیز ہوگی، اگر آپ کو اپنی جان عزیز نہیں ہے تو یہ نہیں ہوگی. دیکھیں شعور کی بات تو یہ ہے کہ جب اوپر سے ہی چیزوں کو غلط انداز میں پیش کیا جائے گا، یہ کرونا کی وبا سے جس طرح سے ہم نمٹ رہے ہیں، جس طرح سے ہماری جو بیان بازیاں چل رہی ہیں، اس کا اثر بھی معاشرے پر پڑ رہا ہے. وہ یہی وجوہات ہیں جو ہم نے دیکھا، جیسے لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی تھی، اس میں جو لوگ باہر نکل کر آئے تھے جمع غفیر بازاروں میں، پھر گورنمنٹ کو بھی کہنے پہ مجبور ہو گئی تھی کہ کیا کر رہے ہیں. ہم نے تو ایز کیا تھا عوام کو سہولت دینے کے لیے، لیکن اس کے بعد دیکھیں جو کیسز جس رفتار سے آنے شروع ہوئے ہیں، تو یہ ایک سوچ ہے جس کو روکنا ہوگا کہ کچھ نہیں ہوگا. ابھی بھی لوگ فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں اس کو، ابھی بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرے جس طرح سے سنجیدہ اس کو لینا چاہیے تھا. اگر ابھی بھی جس طرح ٹرانسپورٹ کے اندر دیکھیں بھرے ہوئے لوگ ہوں گے، 40-50 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اس میں ایک نہیں ہے. اور پھر جب جس طرح اس میں چڑھ رہے ہوں گے، اس میں اتر رہے ہوں گے، وہاں پہ تو ایک دوسرے کے ساتھ لگ کے آپ کو اترنا اور چڑھنا پڑے گا بار بار. اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے آپ کو. میرا ایک اور ضمن سوال ہے اور باریک نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ جب سوشلزم یعنی آپ نے وہ سماجی دوری کا سلسلہ اپنانا تھا، اس وقت بھی قوم کسی حد تک وہ نظر نہیں آئی کہ ایس او پیز اپنائے. لیکن جب ماسک کا استعمال لازم قرار دے دیا جائے گا، آپ کو لگتا ہے کہ ایک کامن نارملی روٹین میٹر میں لوگ جب گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دم سے کوئی ایسا صورتحال اپنائیں گے کہ آپ کو ماسک یوز کرنا پڑتا ہے، لوگ عادی نہیں ہوتے، اس کے استعمال سے شاید کترانا یا اس کا ہیزیٹیٹ کرنا یا اس کا استعمال ہی شاید وہ اپنی نظر میں اپنی سوچ کتابیں انہیں اچھا نہ لگے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی ایس او پیز اپنا لی جائیں گی، عوام اس کو اپنا لے گی؟ دیکھیں اپنانی پڑے گی، یہ کہا نا کہ ناگزیر ہو چکا ہے یہ. اور اس میں اب یہ انتظامیہ کی طرف سے بھی وہ ہے، انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، لوگوں کو مجبور کرنا ہوگا. ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے جیسے وزیر اعظم صاحب بارہا کہتے ہیں کہ ہم آزاد معاشرہ ہے، ہم لوگوں کو قید نہیں کر سکتے، جبراً پہ مسلط نہیں کر سکتے. دیکھیں جب قوانین بنتے ہیں عوام کے لیے، ایک نظم و ضبط میں لانے کے لیے لوگوں کو قواعد و ضوابط بنائے جاتے ہیں، اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اسی طرح سے ہوگا کہ آپ کرپشن کا نعرہ لگاتے رہیں گے اور نیچے اسی تیزی کے ساتھ کرپشن پھیل بھی رہی ہوتی ہے. کیوں کہ آپ کی جو ڈائریکشن جو ہے وہ درست سمت میں نہیں جا رہی ہوتی ہے. آپ نے درست سمت میں جائیں گے تو صورتحال بہتر ہوگی. اور یہاں پہ جو صورتحال کا عوام کو سامنا ہے، جو بازاروں میں مارکیٹوں میں آپ دیکھ لیں، جو علاقائی سطح پہ جو دکانیں ہیں وہ دیکھ لیں، اس کے اندر جو بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کمیونٹیز ہیں، وہ مذہبی رہنما ہیں جو گراس روٹ تک ہیں. کیوں کہ اس وقت تو جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں ہمیں گراؤنڈ کے اوپر. ہاں بیان بازیاں ضرور ہیں، پریس کانفرنس سے دھواں دھار بڑی ہیں، ایک دوسرے کے صوبوں کے اوپر چڑھائی کے بھی بیانات آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی پولے کھولنے کی بھی اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں اگر مجھے چھیڑا گیا. لیکن یہاں پہ اگر مگر نہیں چل سکتا، اس میں زندگیوں کا مسئلہ ہے. اس میں جو ایس او پیز جو رائج کیے گئے ہیں اس پہ عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا. یقینی کس طرح سے بنے گا؟ آپ کو جو علاقائی سطح پہ جو کمیونٹیز جو ہیں، جو برادری سسٹم ہے، جو یہ مذہبی رہنما ہیں، ہر گلی میں مسجد و مدرسہ ہے، ان کی امپورٹنس ہے، انہیں اس طرح اس میں انوالو کریں آپ. کیونکہ آپ صرف بیان دے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں، اس طرح سے عمل درآمد اس پہ نہیں ہوتا. کیونکہ اس اسٹیٹمنٹ کی حد تک تو یہ بھی ہے کہ کرپشن برداشت نہیں کریں گے، مافیا کو برداشت نہیں کریں گے. اسی شدت کے ساتھ عوام ان کو برداشت کر رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں، اس پہ کوئی نہیں کرتا. لیکن یہاں پہ آپ کو یہاں پہ آپ کو ٹائیگر فورس کا کردار کہاں نظر آتا ہے؟ بظاہر تو ابھی تک نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جہاں پریس کانفرنس میں بتایا جاتا ہے اتنے ڈسبرس ہو چکے پیسے، اس طرح سے ہو رہا ہے. لیکن پیسے ڈسبرس ہو رہے ہوں گے، یہ زندگیاں بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں کو ایک دوسرے کو ملنے سے کیسے روکیں گے آپ؟ ایک سماجی فاصلہ کیسے کرائیں گے؟ ماسک کیسے پہنائیں گے؟ آپ بازاروں میں جا کے دیکھ لیں آپ کتنے لوگ ماسک پہنے ہوتے ہیں. ایون وہ چھوڑیں، جو دکاندار ہیں وہ کہاں لگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اس کو آپ نے اس پہ انفورس کرنا پڑے گا. یہ صرف بیان بازی یا پریس کانفرنس یا ایک نمائشی جو ہے نا ایس او پیز کے ساتھ کچھ نہیں ہونے جا رہا. لیکن یہ تو ہم بات کر رہے ہیں پنجاب کی، اور اسی طرح کے پی میں بھی صورتحال جو ہے وہ پیر سے یہ ٹرانسپورٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. لیکن صوبہ سندھ، وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ بحال کرنے کا حتمی فیصلہ تاخیر کا شکار. آمد و رفت بحال تو ہوگی، لیکن کب؟ یہ عوام اس چیز کے منتظر نہیں. دیکھیں کریں گے تو صحیح، لیکن وہ اپنے طور سے سوچ بچار سے کام لے رہے ہیں کس طرح سے کرنا ہے. چونکہ ایک انفلکس ہوگا سندھ میں. آپ یہ بھی دیکھیں
کہ پورے ملک بھر سے جو ذریعہ معاش کے لیے جاتے ہیں لوگ زیادہ تر بالکل سندھ کراچی جاتے ہیں زیادہ تر لوگ، تو انہیں یہ بھی اس کی بھی احتیاطی تدابیر پہلے اختیار کرنی پڑیں گی. کیوں کہ جو انفلکس ہوگا بڑی تعداد میں، جو بسیں آئیں گی، جو لوگ آئیں گے، وہ کس طرح سے انٹر ہوں گے، کیسے حفاظتی انتظامات ان کو کرائے جائیں گے، یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہی میرے خیال میں کھولنا تو ان کو پڑے گا. لگتا ہے کہ اسی احتیاط کے پیش نظر میرے خیال میں وہ یہی ہے، کیونکہ جو بیانات کل آتے رہے صوبہ سندھ کی جانب سے اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں یا حکومتی اراکین کی جانب سے، وہ یہی آتے رہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ کھولنا نقصان دہ ہے، اور وزیر اعظم سے کہیں کہیں انہوں نے اختلاف بھی کیا ہے واضح طور پہ. دیکھیں میں یہی سمجھتا ہوں نا کہ جب لوگ بڑی تعداد میں جائیں گے، 2 ماہ سے زیادہ ہو گیا جو بے روزگار گھروں پہ بیٹھے ہیں، راشن ختم ہو گیا، انہیں جانا ہے روزگار پہ جانا ہے، وہ جائیں گے جب بڑی تعداد میں لوگ داخل ہوں گے، کیونکہ ہر صوبے میں تو کرونا ہے ہی. اب نہیں معلوم، یا ایک سسٹم بنانا چاہیے کہ جو بھی بسوں میں سوار ہو رہا ہے اس کا ایک تو ٹیمپریچر چیک کیا جائے، جیسے دوسرے سٹی میں جا رہے ہیں وہاں پہ کچھ اس طرح کا فارمولہ آپ کو اپنانا ہوگا کہ ان کو علیحدہ کیا جا سکے. اگر کوئی بالفرض آ گیا کرونا کیری کر کے لے کر آ گیا وہاں پہ، تو اسے پھر علیحدہ کرنا پڑے گا، کرنٹائن میں لے جانا پڑے گا اس کو. اس طرح کی کچھ کریں، وہاں پہ ٹیسٹنگ فیسلٹیز بنائی جائیں، جو اڈے جو ٹرانسپورٹ کے اڈے ہوں وہاں پہ بنائی جائیں ٹیسٹنگ کے، وہاں پہ کیپیسٹی بڑھائی جائے، اس کے بعد آگے بڑھایا جائے تو بہتر. ایک پلاننگ کے تحت آئیں، ایک رینڈملی ایسی نہ کر دیں کہ بس اٹھے پریس کانفرنس کی کہ کھول دو. دوسرا بسوں اڈوں بس اسٹاپس جتنے بھی ہیں وہاں پہ ڈس انفیکٹ کرنے کا کوئی صورتحال آپ کو نظر آتی، کوئی سسٹم؟ دیکھیں وہ یہی چیز ہے نا ساری، میرے خیال میں یہی پلاننگ شاید سندھ میں ہو رہی ہوں گی کہ پہلے اس پہ مربوط ایک انتظام کر لی جائے، اس کے بعد کریں. کیوں جیسے ہم نے پہلے لاک ڈاؤن کو نرم کیا، اس کے بعد جو مارکیٹوں کا حال دیکھا آپ نے، وہی جو تاجر برادری تھی کہہ رہی تھی کہ ہم ایس او پی پہ عمل درآمد کرائیں گے، لیکن وہ خود تو کیا کرتے، دوسروں کو بھی نہیں کرا سکے. وہ انہوں نے ماسک تک نہیں لگائے تھے. جو کراچی میں جس طرح سے مارکیٹس سیل ہوئی ہیں، جیسی پھر لاہور میں بھی ہوئی ہیں، تو یہ خدشات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. اب کیوں کہ جب ڈاکٹرز ہی سے محفوظ نہیں ہے، جو احتیاط کا دامن کسی صورت نہیں چھوڑتے، وہی ایڈوائز کر رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ احتیاط کریں، ایس او پیز پر عمل درآمد کریں. اب وہی نہیں بچے، تقریباً 1100 کے قریب تو وہ ڈاکٹر اور پیرامیڈکس ہو چکے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے بھی، اور ایک کامن ایک پرسپشن ہے کہ واقعی جنہوں نے جان بچانی ہے انہیں کون بچائے گا. تو بات وہی ہے، جب وہ اس طرح سے یعنی کہ ڈینجر زون میں آ چکے ہیں تو عام آدمیوں کا کیا ہے، وہ تو بس ایسے ہی چلے جا رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا. تو یہ ساری پہلے اس طرح کی ایس او پیز بنائی جائیں، وہاں پہ کیا آپ نے انسٹال کرنا ہے، جو ٹرانسپورٹ کے اڈے ہیں کس طرح سے ان کو آگے لے کے جانا ہے، سارا یہ سسٹم بنانا ہوگا میرے خیال میں. اس کے بعد کھولنا تو پڑے گا. دیکھیں ویسے بھی ابھی چھٹیاں بھی لمبی چھٹیاں بھی دے دی گئی، شاید اسی لیے چھٹیاں دی گئی ہیں کیونکہ آگے صورتحال بہتر نہیں آ رہی ہے. اسی کی وجہ سے اتنی لمبی چھٹیاں پہلی بار دی گئی ہیں تاکہ لوگ گھروں تک محدود رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پارکس وغیرہ سارے عوامی مقامات جو ہیں وہ بند ہوں گے. صحیح. لیکن ایک بڑا عجیب سا نقطہ ہے، جو باریک نقطہ اس کو کہہ لیں، کہ یہ قوم جو روٹین میٹرز میں جو معاملات کو جانتی ہے ان کی خلاف ورزی کر جاتی ہے. یہ تو ایس او پیز اضافی ایڈیشنل ملیں گی. میں کس طرف جانا چاہ رہا ہوں، اسلام آباد میں گاڑی کا چالان کرنے پر ٹریفک پولیس اہلکار پر تشدد، ملزم گرفتار. آئی جی اسلام آباد نے کہا ہے کہ پولیس جوان محکمہ پولیس کا اثاثہ ہے. جن معاملات کا انہیں پہلے سے علم ہے، گاڑی کا چالان، گاڑی کے معاملات اور ٹریفک کی اویئرنیس، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب قوم اس طرح ریئیکٹ کرتی ہے، لوگ اس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جارحانہ پالیسی اپنائیں، اہلکار پر تشدد کر دیا گیا چالان کرنے پر، تو یہ صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں؟ باقی کے معاملات ایس او پی وہ تو نیا پن ہے. دیکھیں یہ تو ہر وقت کا چکر ہے، یہ اسی طرح کی چلتا رہتا ہے. یہ ہے عدم برداشت اور کسی کو تسلیم نہیں کرنا، ایگو کہ بس میں ہوں، میرا چلان کیسے ہو سکتا ہے. اور یہ بھی کہاں سے آئی ہے؟ یہ بھی اوپر سے آئی ہے. جب آپ ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ، اس کے ساتھ جو ہوٹل لگی ہوئی گاڑیاں آتی ہیں اور وہ ایک دم نکل جاتی ہیں یہ وائلیٹ کرتے ہوئے، وہ ہیں قانون پہ عمل درآمد کرانے والے، وہ ہیں قانون سازی کرنے والے، وہ ایون پارلیمنٹیرین، وہ انہی اداروں کے بھی افسران بھی ہیں جو سگنل کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، پھر ون وے کو وہی توڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے لا کو. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اسی لیے وہ نیچے تک صلاحیت کرتی ہے نا چیزیں. تو یہ بھی ان صاحب نے بھی یہی کیا ہوگا، کیسے میرا ہو سکتا ہے، وہ بھی کسی کو فون ملانے کے چکر میں ہو کہ میں بھی کرتا ہوں ماموں کو تایا کو، کیوں کہ جیسے ملتان میں بھی فون تو انہوں نے ملایا ہی ہوگا، اہلکار پر تشدد بھی کر دیا. میں وہی بول رہا ہوں نا کہ اپنی سپرمیسی، کیوں یہ ہوتا ہے پہلے آپ چڑھائی کر دو دوسرے کے، اگر دوسرا کرے اس سے پہلے آپ ہاتھ اٹھا لیں تاکہ وہ آپ کے انڈر پریشر آ جائے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ معاشرتی برائی ہے. یہ
بیسکلی یہ. اور یہ بھی میں اس کو مورد الزام ٹھہراؤں گا یہ اعلیٰ قیادتی کو، کیونکہ سب وہاں سے لوگ دیکھ رہے ہیں. جب آپ سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں کس طرح سے آپ ہارن دے رہے ہوتے ہیں گاڑیوں کو جو سامنے ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کو ہٹا رہے ہوتے ہیں، جو پولیس والے جو پروٹوکول کی گاڑیاں ہوتی ہیں تو ان کی تضحیق آپ کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہی غصہ ہے پھر اس طرح سے نکلتا ہے. میں اس کو سیکنڈ نہیں کر رہا، یہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، وائلیٹ ہے، یہ سزا ہونی چاہیے اس کی. جو ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرا رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی سیلری لے رہے ہیں، وہ فرائض انجام دے رہے ہیں، ان کا کام یہی ہے قانون کی پاسداری کرانا. تو ایسے میں جب ان کے اوپر لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ریئیکشن ہے اس سوچ کا جو سٹیٹس کو کی وجہ سے ڈیولپ ہوا؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہر آدمی جو بڑا کرائم کرتا ہے بچ کے نکل جاتا ہے، چھوٹا کرتا ہے پکڑا جاتا ہے، کیونکہ وہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے افسران کی وہیں تک جاتے ہیں، آگے تک نہیں جا سکتے. تو یہی وجہ ہے. تو ہمیں اوپر سے سسٹم کو سیدھا کرنا ہوگا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک سسٹم بنانے کے لیے جو قانون تھا اس کے اوپر دوسری کوئی ادارہ بنا دیا جائے، اس میں تو کرپشن کے مزید در کھل جاتے ہیں، وائلیٹ مزید ہو جاتا ہے. بالکل بہتری. نذیر صاحب گفتگو ہم کر رہے تھے زمینی سفر کے حوالے سے، اب تھوڑا سا فضائی سفر کی بات کرتے ہیں. اندرون ملک جزوی پروازیں بحال ہو گئیں. اڑان سے پہلے طیاروں کو ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے، باقاعدہ اور باضابطہ طور پہ پروازیں کراچی سے لاہور، لاہور سے کراچی کا انہوں نے سفر کیا. اور اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں کرائے جو ہیں وہ انکریز کر دیے گئے. دیکھیں یہ آج نہیں کل میں اگین کہ جیسے ٹرانسپورٹ کی طرح انٹرسٹی یہ تو کھلنے تھے کہ دنیا بھر میں ابھی صورتحال کچھ معمول پر آتی جا رہی ہے اور اس طرح سے کرنا پڑتا ہے. وہ بات یہ ہے کہ ہاؤ لانگ، یہ آپ کب تک اسے بند کریں گے؟ آپ نے معیشت کا پہیہ بھی چلانا ہے اور اسی طرح سے جہازوں کا بھی. لیکن کرایہ جس طرح سے انہوں نے بڑھائے ہیں وہ ان نیچرل وے میں کرائے گئے ہیں، اس طرح سے تو نہیں کرنا چاہیے. کرائے کم کریں اور تاکہ لوگ سفر کر سکیں. جب آپ کرائے اتنے بڑھا دیں گے تو وہی بات ہے پھر یا تو یہ مد نظر رکھا گیا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جب ضرورت ہوگی تو لوگ کریں گے ہی. تو اس میں آپ کو کرائے کم کرنے پڑیں گے اور یہ گریجولی جو ہے ابھی اس طرح سے یہ نہیں جا رہی. جو سینکڑوں کی تعداد میں جو ویکلی پروازیں چلتی تھیں وہ نہیں ہے. ایک تو وہ نہیں ہے، دوسرا یہ 50% کی وہاں پہ سواری ہوگی، یعنی مسافر اس میں بیٹھیں گے. تو وہ بھی اپنی ایک جگہ پر ہے نا صورتحال. صحیح. لیکن آپ نے ذکر کیا کہ اسی صورتحال میں مہنگائی بھی بڑی کمر توڑ ہے اور یہ رمضان کا آخری اشرا چل رہا ہے اور اس میں بھی جو صورتحال ہے. اور لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ ہے گندم، آٹا، روٹی. تو اس حوالے سے خبریں ہیں جو ہیڈ لائنز ہیں، اخبارات کا حصہ ہیں. پنجاب کی فلور ملیں بند کریں گے، فلور ملز ایسوسی ایشن نے فیصلہ کر لیا. آٹا مافیا پھر بلیک میلنگ پر اتر آیا. کب اور کیسے بدلیں گے یہ ملز مالکان؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی تبدیلی آئے گی، یہ ان کی سوچیں بدلیں گی، رویے بدلیں گے؟ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان رمضان المبارک آخری اشرا جو ویسے نجات کا ہے، قوم شاید نجات کی طرف تو جا ہی نہیں رہی، آخرت کو تو سوچتی ہی نہیں. یہ کون سی چیزیں ہیں جو انہیں بدلنے نہیں دیتی یا انہیں کچھ بھی ایسے ہی کام کرنے پہ اکساتی؟ وہ اس لیے بدلنے نہیں دیتی، انہیں معلوم ہے کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کہ جنہوں نے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے یا جنہوں نے قوانین بنائے ہیں اس طرح کے، وہی ان کے سرپنچ ہیں، وہی ان کے سرپرست ہیں، وہی انہیں بچائیں گے اور وہی اس طرح کی قانون سازی کروائیں گے کہ انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا. اب ایک ریاست کے رٹ کو بارہا چیلنج کرنا، پہلے گورنمنٹ نے کہا مافیا نہیں چھوڑیں گے. اب آپ دیکھیں کسی بھی گورنمنٹ کے کسی وزیر اعظم، صدر، وزراء کوئی نہیں کہتا مافیا. کیونکہ جب وہ رپورٹ آئی تھی شوگر اور گندم والی اس کے بعد سے سناٹا ہو گیا. وہ رپورٹ کہاں چلی گئی؟ بیان بازیاں ہو رہی ہیں، بین ریکارڈز ہو رہے ہیں، وہ ساری صورتحال چل رہی ہے. انہوں نے کہا گیا تھا گورنمنٹ ذخیرہ اندوزوں کو نہیں چھوڑیں گے، جو یہ مافیا جو منافع خوری کر رہے ہیں حد سے زیادہ انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. آپ دیکھیں ہر فٹ پاتھ کے اوپر جائیں، ہر سڑک کے کنارے پہ جائیں، وہ کس طرح سے منافع کما رہے ہیں. یہ گندم اسپیشلی دیکھیں، آٹے پہ ایک ہفتے میں 2 دفعہ آپ نے پیسے بڑھا دیے، کوئی پرسان حال نہیں عوام کا، عوام خرید رہے ہیں، اسی طرح سے خرید رہے ہیں. بلکہ صورتحال تو یہ ہے کہ چند روز میں آٹا اور روٹی کے دام پھر بڑھ گئے، یعنی یہ چند روز کی صورتحال ہے اور فی کلو آٹے کی قیمت میں 5 روپے اضافہ، روٹی کے دام بھی بڑھ گئے. یہ نان بھائی کہہ رہے ہیں، ان کی ایسوسی ایشن بول رہی ہے. یہ کس کا منہ چڑھا رہے ہیں؟ یہ جو مافیا ہے، جو ذخیرہ اندوز ہیں، جو مہنگائی کر رہے ہیں، یہ کس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ یہ حکومت کو چیلنج کریں ڈائریکٹلی. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ بھوک کے مارے لوگ کہاں جائیں گے، کس سے پوچھیں گے، کس کو کہیں گے؟ تو بھوک کے مارے جو لوگ ہیں وہ خریدیں گے روٹی، اسی طرح سے خریدیں گے، اسی طرح سے کھاتے رہیں گے. وہ نہ آواز اٹھائیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، وہ جتنی مہنگائی ہوتی رہے گی وہ خریدتے رہیں گے. اسی وجہ سے جو معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جو اقدار ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں اس دوران
اس دوران جو ہے پچھلے اشرے میں بھی آپ دیکھیں کرائم جو اسٹریٹ کرائم کتنا بڑھ گیا ہر جگہ پہ، ہر شہر میں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں بھکاری کتنے روڈوں پہ آ گئے ہیں، جو تھے چند ایک ہی لوگ ہوں گے جنون، باقی سارے دیکھیں کس نے پروفیشنل اختیار کر لیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اگین یہ سب آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب تک عوام آواز نہیں اٹھائے گی، عوام کو نکلنا پڑے گا، عوام کو آگے آنا پڑے گا، کیونکہ عوام کو اتنا ڈیوائیڈ کر دیا ہے مذہب کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ، سیاسی بنیاد پہ، تو وہ جکڑے ہوئے ہیں، وہ اس لیے باہر نہیں آتے، وہ بولے ہم کیوں آئے، یہ تو پی ٹی آئی والا احتجاج کر رہا ہے، یہ تو نون لیگ والا ہے، یہ پیپلز پارٹی والا ہے، اور اس کے بعد پھر مذہب کے اندر آئے تھے، یہ تو شیعہ سنی بریلوی دیوبندی ہے، ہم کیوں ان کے ساتھ آپ کو اتنا تقسیم کر دیا ہے۔ اس کا فائدہ بینیفیشری کون ہے؟ حکومت ہے۔ حکومت کے وہ ہیں جنہوں نے انتخابات میں سپورٹ کی تھی، ان کے الیکشن کیمپین چلانے میں، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ان کو عوام کو باہر آنا پڑے گا، عوام کو آواز اٹھانی پڑے گی بغیر کسی سیاسی اور مذہبی وابستگی کے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، اسی طرح سے آج تو ہفتے میں 2 دفعہ بڑھائیں، پھر روزانہ کی بنیاد تو بڑھاتے رہیں گے اور آپ لیتے رہیں گے، آپ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ یہ زرعی ملک ہے جس کی زمینیں سونا اگلتی ہیں۔ یہ تو معاملہ ہے عوام کا، عوام آواز نہیں اٹھا رہے اور انہیں پسنا ہوگا اور برداشت کر رہے ہیں، لیکن سرکار کہاں ہے؟ ہر ادارے میں تو یہ صورتحال ہے، کرپشن ہے، مافیا ہے، سارے ادارے مافیا کی لپیٹ میں۔ سرکار تو اپنا کام کر رہی ہے نا، وہ تو کام کر رہی ہے، یہی تو ہو رہا ہے کہ مافیا ہو رہا ہے، وہ کسی حد تک آپ کہیں کہ سرکار اگر دیکھیں نا کہ ان کو روک ٹوک نہیں کر رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی ادارے کے اندر اگر کرپشن ہو رہی ہے، جو ادارے کا سربراہ ہے اصل میں تو وہ ذمہ دار ہے، بالکل، جس میں جو آپ کی انوینٹری بن رہی ہے، جو آپ کی پروکیورمنٹ ہو رہی ہے، اس میں جو کرپشن کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ ادارے کے سربراہ کو نہیں پتا کیا؟ اتنا سخت انتظام ہوتے، چھوٹی چھوٹی اداروں کی بات لے لیں آپ، جن میں 50 یا 100 لوگ ہوتے ہیں، ان میں مالکان کے لوگ ہوتے ہیں، چپراسی سے لے کے اور ٹیلی فون آپریٹر سے لے کے اوپر تک کے جو لوگ ہیں، ایک ایک وقت کی خبر دے رہے ہوتے ہیں ان کو۔ تو کیا یہاں پہ ایسا سسٹم نہیں ہے؟ اتنا ملک چلا رہے ہیں وہاں پہ یہ نظام نہیں ہے کچھ اس طرح سے کہ بتائیں کہ سر یہ آج یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہ کرپشن وزیر ملوث ہے، اس وزیر کے رشتہ دار ہیں جن کی فیکٹریاں ہیں، انڈسٹریز ہیں، وہ پیسے بڑھا رہے ہیں، سر ان کا جو یہ ہمارا جی ایم جو ہے، ان کے کاروبار ہے، ان کا ڈپارٹمنٹ اسٹور ہے، وہاں پہ انہوں نے ساری اسٹوریج کی ہوئی ہے گندم کی بوریاں، تو ان کو نہیں معلوم کیا؟ نہیں ہو سکتا کیا؟ آپ کو نہیں لگتا حالیہ جو حکومت ہے وہ تو آئی تبدیلی کے نام پہ؟ تو یہ تبدیلی ہو تو رہی ہے کہ پہلے اگر مہنگائی ماہوار بڑھتی تھی، اب ویکلی سطح پہ بڑھنے لگی ہے، یہ تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے؟ جب آپ دیکھیں نا کہ جو گندم مافیا کے خلاف جب آپ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں تو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم بند کر دیں گے، آٹا سپلائی روک دیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ تھریٹ کی یہاں پہ سیاست چل رہی ہے۔ آپ ایسے میں جو سیاسی رہنما ہیں وہ ان کے خلاف بیان بازی داغ رہے ہیں، بھائی یہاں پہ توپوں کا رخ یہاں کریں آپ، بالکل، نہ کہ سیاستدانوں پہ آپ اپنائیں ساری۔ لیکن یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان میں بھی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا، اور واضح طور پہ وہ ہزاروں من گندم پکڑی گئی ہے، یہی صورتحال چل رہی ہے، چھاپے پڑتے ہیں اور ذخیرہ کی گئی گندم پکڑی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ناسور جتنا پھیل رہا ہے اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے، کیسے ہوگا؟ خاتمہ تو ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک عوام نہیں چاہیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں کبھی خاتمہ نہیں ہوگا، کہ جس کی جیب میں حرام کا پیسہ آ رہا ہے وہ کیسے اس کو روکے گا؟ اسی پیسے سے وہ خیرات بھی کر رہا ہے، اسی پیسے سے راشن بھی پہنچا رہا ہے لوگوں کے گھروں پہ، وہ عوام کے جیب سے پیسہ ڈاکہ ڈال کے وہ آگے سپلائی کر رہا ہے، پھر اس نے آگے اس کا پورشن بھی دینا ہوتا ہے، پرسنٹیج بھی ہوتی ہے کہ جتنا منافع کما رہے ہیں یہ اس میں سے آگے پرسنٹیج بھی دینی ہے، تو وہ جب وہاں پہ رکھوالے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسے کوئی ان کی پکڑ کرے گا؟ جب تک عوام خود نہیں سوال و جواب کریں گے، خود دکانداروں سے سوال نہیں کریں گے بارہا، اور جو بل آتا ہے اس کو چیک نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ڈپارٹمنٹ اسٹور میں جائیں نا، جو بڑے بڑے سپر اسٹور ہیں، جو چینز بنی ہوئی ہیں، آپ آج جا کے لیں، آپ بل کے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کتنا بل بنا ہے، کس ریٹ پہ لیا ہے، ایک ہفتے پہلے کیا ریٹ سے اور 2 ہفتے کے بعد کیا ریٹ آ گئے، وہ آپ نہیں دیکھتے۔ اگر کریں گے اس میں بڑھا ہوا ہوگا ریٹ، اس پہ کوئی نہیں پوچھتا، تو پھر یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے آنکھیں بند کی ان کی تو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ لیکن ندیم صاحب، ہم نے جس طرح ٹرانسپورٹ کی بات کی ہے، فضائی سفر کی بات کی ہے، مہنگائی کی بات کی ہے، ایک اور رخ ہے جو اسپیشلی سندھ کے حوالے سے اگر دیکھیں ہم تو وہاں پہ چھوٹے کاروبار کے جو کاروباری افراد ہیں انہوں نے واضح طور پہ قانون کو مسترد کر دیا ہے، ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کے پیچھے جو صورتحال ہے، ایک تو جرمانہ بھاری عائد ہو رہا ہے، اور دوسرا انہوں نے ڈیمانڈ کر دی ہے، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ مارکیٹس جو ہیں عید تک
کھولی جائیں، اس کی اجازت دی جائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صورتحال سوٹ دیکھیں نا، کرے گی؟ یہ بے راہ روی جو ہے وہ کیوں آ رہی ہے؟ وہ اوپر سے آ رہی ہے. جب اوپر سے وزیر اعظم وزراء کے جب بیانات اس طرح سے آئیں گے، جب سیاسی جماعتوں کے رہنما وزراء جو پریس کانفرنسوں میں وقت ضائع کریں گے، وہاں پہ جو زبان استعمال کریں گے گورنمنٹ کے خلاف، تو پھر اسی طرح سے ہونا ہے نا. آپ شے دے رہے ہیں کسی کو، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ اداروں کے سامنے کھڑا ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہے. تو جب آپ شے دے رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کے، جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں، جب پھر دوسری جوابی حملہ ہوتا ہے تو پھر آپ نکال کے لاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، نون لیگ کے ہوں یا تحریک انصاف کے ہوں. جس طرح جو سندھ کی بات کی سندھ میں ہو رہا ہے، ایک وزیر دوسرے وزیر کی جو پولے کھول رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہاں پہ زمین پہ قبضہ مافیا وہاں پر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ الزام لگا رہے ہیں. پھر کون سندھ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کون وہ فوڈ سپلائی کرتا ہے، کس کا کھانا آتا ہے. جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بولتے ہیں اس پہ بات نہ کرو. تو بھائی سب یہاں پہ اس گنگا میں سب نہا رہے ہیں، سب اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں 2 نمبری سے. بات یہ ہے کہ صرف وہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، اپنے آپ کو میڈیا میں ان رکھنے کے لیے، وہ جو سیاسی جماعتوں کا سہارا لیتے ہیں اس طرح کے لوگ، وہ کیوں لیتے ہیں؟ کہ ان کے اوپر ہاتھ نہ ڈالا جا سکے، ان پہ پکڑ نہ ڈالی جا سکے کہ ان کی زمینوں پہ اتنا قبضہ کیا ہوا ہے. یہ 2 نمبریاں جو کر رہے ہیں ساری کی ساری، پولیس پکڑے گی، انکم ٹیکس والے آئیں گے، سیاستدان آئیں گے، ان سب سے نجات مل جاتی ہے جب وہ ایک کسی بھی سیاسی جماعت کے امبریلا کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا، آپ ٹاورز کھڑے کر دیے، کوئی نہیں روک سکا. این او سی کس نے جاری کی؟ اب آپ بھلے ایک لکیر پیٹتے رہیں آپ. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اصل میں سیاسی جماعتیں بھی ایک بہت بڑا ایک مافیا کی طرح سے وہ آگے ہیں. اس کے اندر جو لوگ آ چکے ہیں، شیلٹر لے رہے ہیں، سارے نہیں ہیں لوگ ایسے، لیکن جو لوگ بعض آئے ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، پارٹی فنڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ چہرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں سیاسی جماعت کا اپنے علاقوں میں، ان کا روب و دبدبہ ہوتا ہے. یہ سارے ہوتا ہے. بگاڑ یہ کبھی نہیں ہوگا، کبھی آپ ربط میں نہیں لا سکتے ان کو اس وقت تک جب کہ اوپر سے تطہیر نہ ہو. جب آپ اوپر سے صفائی نہیں کریں گے وہ گزرنا ہوگا. لیکن ہم نہیں گزر رہے. تبدیلی کا نعرہ ضرور تھا، فی الحال تو کوئی امید نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے جو صورتحال چلتی آ رہی ہے کہ عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے. وہ مفروضات پہ مبنی جو چیزیں ہمیشہ پاکستان میں چلتی رہتی ہیں کہ مارچ میں مارچ ہوگا، ستمبر ہو جائے گا، وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں. پھر موسم گرم ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سیاست کی بھی شدت جو ہے، حدت میں وہ تیزی آتی جا رہی ہے، کاٹ آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی. یہ سسٹم نے کوئی درست نہیں ہونا جب تک بہتر انداز سے جب جھاڑو صفائی نہیں ہوگی، جھاڑو نہیں پھرے گی، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. یہ صرف بیان بازیاں. میں آگے بڑھتا ہوں. میں نے تعارف میں ایک جملہ بولا تھا جو پچھلے پروگرام میں آپ نے بولا ہے کہ کورونا کی تو ویکسین آ جائے گی، ہندوتوا کی کوئی ویکسین نہیں ہے. اور ہم لازم بات ہے کہ اب بات کریں گے بھارت کی. اور بھارت کی جو صورتحال ہے، افغان امریکہ معاہدے کے بعد بھارت شدید پریشانی میں مبتلا، اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا. دہشت گرد ایجنسی را کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرنے لگا. کراچی سے را کا ایجنٹ گرفتار کیا گیا ہے. یعنی یہ صورتحال ہے، ایل او سی والی صورتحال. اس طرح دہشت گردی کرنا. کلبھوشن یادو ہمارے سامنے ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتحال اور دشمن ملک کی سازشیں؟ دیکھیں، ان کا کام ہے سازشیں کرنا، لیکن ہمارا بھی کام ہے ان کو ناکام بنانا. اور بارہا یہی ہوتا چلا آ رہا ہے. پہلے بھی ایک ہفتے پہلے بھی اسی طرح کی کارروائی ہوئی تھی جو پولیس کے اندر داخل ہو گئے تھے. یہ تو یہ بھی دوسرا ہے. اس سے پہلے مزید 5-6 افراد اور بھی گرفتار ہو چکے ہیں. تو یہ صورتحال چلتی رہے گی. وہ دشمن کی سازش ہے. ہماری بھی آنکھیں کھلی ہیں، ہماری بھی نظر ہے، تو اس طرح سے پکڑائی ہو جاتی ہے. لیکن جو جس طرح سے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں ریاست کو ناکام بنانے کے لیے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ جو سوچیں وہ ہو جائے. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اور یہ ایجنسیاں اسی طرح کا کیا کرتی ہیں، جال بچھایا کرتی ہیں. جو دوسرے ملک کی ایجنسی جس میں آپ جال بچھا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی تو آنکھیں کھلی ہوئی سب کی نیٹ ورکنگ ہے. اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن دشمن ملک پاس کیوں نہیں آ رہا؟ یہ سازشیں اور بہت ساری، یعنی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں ایل او سی کی، باقی معاملات وہاں پہ منہ کی کھانی پڑتی ہے. پچھلے دنوں نے جو اپنی طرف سے جو کوشش کی ہوائی فضائی حوالے سے، وہ بھی انہوں نے منہ کی کھائی ہے. اور دنیا بھی جانتی ہے اور وہ خود جانتے ہیں سب سے زیادہ کہ پاکستان کی فوج اور ایجنسیز اور پاکستان کا نیٹ ورک کتنا مضبوط ہے. لیکن اس کے باوجود سمجھ کیوں نہیں آتی بھارت؟ سمجھ وہ بس ایک زوم ان کو ایک ہے جس انتہا پسندی کی بنیاد پہ وہ اقتدار میں آئے تھے.
کیونکہ جو گجرات کا جو واقعہ تھا دراصل وہاں سے لیں اس چیز کو جو سلسلہ شروع ہوا ہے، تو وہاں سے ان کا ایک عروج ہوا انتہا پسندوں کے اندر، جو سوچ ایک ذہنیت رکھتے تھے کہ ہم صرف یہاں پہ ایک ہندو ہی مسلک کے لوگ یہاں پہ رہیں گے، باقی نہیں رہیں گے، سب کو نکال دیں گے. اور یہ ممکن نہیں ہے ایسا بہرحال، کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک قوم کے ہیرو ہو تو باقی سب کے لیے بھی آپ ہیرو ہو، ان کے لیے ولن ہو آپ، ایسا نہیں ہوتا. اچھا کسی بھی ایک اور چیز ہے، کسی بھی دنیا کا کوئی سا مذہب اٹھا لیں، کسی مذہب میں اجازت نہیں ہے انتہا پسندی کی، دہشت گردی کی، قتل عام کی، امتیازی سلوک کی. ہر مذہب دنیا کا جو ہے وہ بھائی چارے اخوت کو فروغ دیتا ہے، ایک دوسرے گلے مطلب لگاتا ہے. یہ جو مودی سرکار کر رہی ہے لفظ ہندوتوا اور نظریہ، یہ اپنا ایک انتہا پسندی کا نظریہ ہے ان کا، اس کو لے کے چل رہے ہیں آگے. ہندو مذہب کو بھی بدنام کر رہے ہیں. یہ دراصل یہ مذہب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، مذہب کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے بنیادی طور پہ. یہ آپ کیسے وہ کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کو دوسرے پہ مسلط کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے اپنے مذہب کا پرچار کرنا ہے، بالکل آپ کو اس کی آزادی ہے، یعنی کہ آپ اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں، تو اس بنیاد کے اوپر تو آپ کامیاب ہو سکتے ہو. لیکن اگر آپ کہو کہ میں اپنا مذہب بھی نہیں چھیڑنے دوں گا، دوسرے کا مذہب چھیڑتا رہوں گا، اپنے مذہب پہ کاربند رہوں گا، دوسرے کو کاربند نہیں رہنے دوں گا، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ جو ان کا جو نظریہ ہے دنیا بھر میں اب اس کو جو ہے وہ اس کو مسترد کیا جا رہا ہے. جس طرح سے عالمی برادری کے بھی بیانات آ رہے ہیں، امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں. پوری دنیا میں گونج ہے، پوری دنیا بولنا شروع ہوئی ہے. اس سوچ کو انہیں ختم کرنا پڑے گا. وہ یہی وجہ ہے جو افغانستان کا جو معاہدہ ہوا طالبان کا اور امریکہ کا، انہوں نے اس کو بھی ناکام بنانے کی کوشش کی، سازشیں کی، وہاں پہ بھی دہشت گردی دیکھیں بڑھ گئی. یہی وجہ ہے پچھلے دنوں جو زلمی خلیلزاد نے ان سے بھی بات کیا، بھارت سے بھی بات کی ہے کہ ان کا تعاون کریں، وہاں پہ سسٹم بننے دیں، امن قائم ہونے دیں. اور طالبان نے بھی یہی اسٹیٹمنٹ وہاں سے جاری کیا دوحہ سے کہ یہ انتہا پسندی بند کر دو، ہمارے ہاں جو مخالف گروپ ہیں ان کو سپورٹ نہ کرو، وہاں پہ دہشت گردی کا سلسلہ بند کرو. یہی افغان طالبان نے کہا ہے کہ آپ ہمیشہ سے افغانستان کا جو امن جو ہے اس کو خراب کرتے ہیں. تو یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، یہ مودی جو ہے خود اپنے جال میں پھنستے جا رہے ہیں. جس ایک طرف آپ پاکستان سے چھیڑ چھاڑ، دوسرے چین کے ساتھ، پھر آپ نیپال کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، پھر وہی افغانستان کے ساتھ آپ آ رہے ہیں. نیپال میں بھارت کی نیپال میں ناجائز تجاوزات کی کوشش، دنیا بھارت کو اس عمل سے روکے. نیپالی تنظیم نے دستخطی مہم شروع کر دی ہے انٹرنیشنلی، بین الاقوامی حوالے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ بھارت کہیں پہ بھی، یعنی ہمسایہ ممالک کو یا اپنے ہمسائے کے ساتھ جو سلوک روا رکھے ہوئے ہے، کیوں باز نہیں آتا؟ باز تو دیکھیں اب تھوڑا ہی وقت جا رہا ہے، اب زیادہ انتظار میرے خیال میں نہیں کرنا پڑے گا. جس طرح سے انہوں نے ہاتھ پیر اپنے پھیلا لیے ہیں، ان کا پہلے یہی تھا کہ امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جو بھی ہوگا جس طرح سے بھی ہوگا. لیکن اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. اب دنیا کی جو نئی صف بندیاں بن رہی ہیں، نئے اتحاد بن رہے ہیں. جو پہلے اتحاد تھے وہ ٹوٹنے جا رہے ہیں سارے اتحاد. اب نئے سرے سے یہ دنیا کا نظم و ضبط چلے گا. جو بھی تجارت ہو یا شعبہ صحت سے وابستہ چیزیں ہوں، یہ اس طرح کی ساری چیزیں اب نئے سرے سے بنائی جا رہی ہیں. اس میں ان کا جو کردار ہے وہ تبدیل ہوتا میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ وقت دور نہیں ہے. کیونکہ جو ان کے جو بہت قریب علائے ہوا کرتے تھے، انہی ممالک کے اندر جس شدت کے ساتھ ان کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو یہ ان کو اسے سبق لینا پڑے گا. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ آوازیں نفرت میں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں؟ وہ تبدیل ہو رہی ہیں کیونکہ آپ وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں. میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ایون بھارت میں مسلم خاتون طبی امداد نہ ملنے پر بچہ کھو بیٹھی. ناقابل معافی نفرت انگیز سلوک کا جواب دہ کون ہوگا، یہ بھارتی صحافی مایا نے سوال اٹھا دیا ہے. اور لیکن یہ صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پہ جو کرونا کے لیے کرنٹینہ سینٹر بنائے گئے ہیں جس میں مسلمان رہ رہے ہیں، ان کو جیل بنا دیا گیا ہے، ویسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ صورتحال، تو ایسی صورتحال میں تو بھارت کے اندر جو یعنی مودی سرکار اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے، اس کا پرسان حال ہی کوئی نہیں، تو کون پوچھے گا؟ تو بات وہی ہے نا کہ یہ بھی تو بھارتی شہری ہیں، مسلمان سکھ بھی بھارتی شہری ہیں، کرسچن بھی بھارتی شہری ہیں، سارے دلت بھی بھارتی شہری ہیں. ان سب کے ساتھ جو امتیازی سلوک کر رہی ہے یہ، تو یہی وجہ ہے کہ بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. ہم نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ اندر سے بھی لوگ اب اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. ان کے جو آرٹسٹ ہیں ایون وہ بھی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. جس طرح سے ابھی خاتون کے ساتھ کیا ہے، وہ حاملہ تھی، ان کے بچہ تک آپ نے جس طرح ضائع کرا دیا ہے، آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس کی
وجہ سے نفرت پھیل رہی ہے دنیا بھر میں. لیکن جو سوال ممایا نے اٹھایا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جواب کون دے گا اس کا؟ جواب تو مودی ہی سے لینا پڑے گا. مودی کے سوا کوئی جواب نہیں دے سکتا. انہی کی پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے نیچے انتہا پسندی جو نا فروغ پا رہی ہے, اور اس سے جو ہندو جو مذہب ہے وہ خود بدنام ہو رہا ہے. اس میں تو چاہیے جو بھارتی ہیں ہندو جو ہیں وہ انتہا پسند نہیں ہیں سارے, یہ چند ایک لوگ ہیں جن کی وجہ سے پورے معاشرے کو انہوں نے یرغمال بنا لیا, پورے معاشرے کی نمائندگی کریں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سارے لوگ جو خاموش بیٹھے ہیں اسی کی وجہ سے یہ تاثر جو دنیا بھر میں جا رہا ہے کہ یہ بھارت پورا ہی خلاف. ایسا نہیں ہے, یہ مودی سرکار کی پالیسیاں ہیں جو اس طرح سے مسلمانوں کے بھی خلاف ہیں, کرسچن کے خلاف ہیں, سکھوں کے خلاف ہیں, کیونکہ وہاں صرف ہر کسی کا قتل عام کیا جا رہا ہے. اور ان کو علاج کے نام پر بھی دیکھیں کرونا اور یہ مسلمان اور ہندو کرونا اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. یہ ساری چیزیں آج نہیں تو کل عوام کھڑے ہوں گے, وہاں کے بھی ان کے خلاف کھڑے ہوں گے, ان کو باہر نکالیں گے, ان کے خلاف بھی عدالتوں میں مقدمات چلیں گے جیسے کہ ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے. جو نسل کشی کی جاتی ہیں یہ ہوگا, یہ وقت تھوڑا سا لگ رہا ہے لیکن ہوگا ضرور, پڑے گا جواب دینا پڑے ابھی گا. تک تو صورتحال ایسی ہے کہ مودی ایک لفظ تک نہیں بول رہا, اور اسپیشلی جتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے اپنے ہی لوگوں پہ, اپنی جنتا پہ, اور اس کے لیے آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں دنیا میں نظر آ رہا ہے. بدقسمتی وہی ہے جیسے کہ میں تھوڑا سا مختصراً کمپیریزن کر دیتا ہوں اسرائیل کا اور بھارت کا. جیسے بھارت نے کشمیر میں اس طرح سے مظالم ڈھا رہا ہے اور اسی طرح سے فلسطین میں اسرائیل ڈھا رہا ہے مظالم. دونوں ملکوں کی تاریخ تقریباً ایک ہی ہے. دونوں ملکوں پہ جو قبضہ کیا گیا وہ 1948 میں کیا گیا ہے, اسی طرح سے کیا گیا. یہاں پہ بھی امریکہ کی وجہ سے یہ جو 5 اگست 2019 کو جو اس طرح سے کیا, اسی طرح سے اسرائیل کے اندر فلسطین کے اوپر جو گریٹ ڈیل جو نام نہاد ڈیل کے نام پہ جو امریکہ نے وہ شروع کیا تھا معاملہ, تو سارا دیکھیں آپ یہ گٹھ جوڑ ہے ان کا, یہ اسرائیل اور بھارت. کیونکہ جب تم مظالم بھی کمپیئر کریں تو سیم ہے, نسل کشی ہو رہی ہے, سیم ہے مسلمانوں کے ساتھ. جو جیلوں میں وہ بھی جیل بنی ہوئی, فلسطین بھی جیل بنی ہوئی ہے نا, باؤنڈری وال ان کو بنا کے رکھا ہوا ہے, جیل بنا دی ان کی بھی. یہاں پہ بھی جیل کورونا کے حوالے سے بھی یہی سلوک ہو رہا ہے, روا رکھا گیا ہے, سیم اسی طرح کے ریپلیکا ایک ہی ہے. بالکل یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کا ریپلیکا ہیں اور دونوں کا سرپرست بھی ایک ہی ہے, اسی طرح سے ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہی ہیں. تو لیکن وہاں پہ بھی یہی بدقسمتی سے کہ مسلمان ممالک ہی وہاں پہ عرب ممالک جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور بھارت میں بھی یہی ہوا. جب یہ کشمیر کا ہوا تھا مقبوضہ وادی کا, تو وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ بیان آیا تھا کہ یہاں پہ اب سرمایہ کاری ہوگی, مقبوضہ وادی میں ان کے حالات بہتر ہوں گے. اور بالکل اسی طرح کا بیان آیا فلسطین کے لیے کہ وہاں کے حالات بہتر ہوں گے, وہاں پہ جو ترقیاتی کام ہوں گے, سڑکیں بنیں گی, فیکٹریاں کھلیں گی. یہاں بھی یہی کیا گیا تھا, اور یہاں بھی کشمیر میں کہا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے بھی انویسٹمنٹ ہوگی, برانڈز آئیں گی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ مسلمان جو ممالک ہیں ان کے لیے کافی ہے. اگر وہ ابھی نہیں بولیں گے تو پھر آگے کسی تیسرا ملک کا بھی یہی خدا نخواستہ حال نہ ہوتا ہے. سوال بھی اگلا یہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب مسلم امہ یا مسلم ممالک جو ہیں وہ بولیں گے, یا کوئی ایسا لاہ عمل اپنایا جائے گا؟ دیکھیں جھنجھوڑا تو بہت جا رہا ہے, لیکن بدقسمتی ہے کہ ابھی تک راہ راست پہ نہیں آ رہے ہیں, ابھی تک حقائق کو تسلیم نہیں کر رہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو طاقت کے محور ہیں, طاقت کے مراکز ہیں, ان کے ساتھ جڑے رہو تو اسی میں ہماری بخشش ہے. ایسا نہیں ہے, کبھی نہیں ہوتا. کمزور کی کہیں نہیں تھوڑا سا کشمیر کا رخ کروں گا کہ پلوامہ میں پھر وہی صورتحال رہی کہ پلوامہ جل رہا ہے, وہاں پہ ہر طرف بارود کی بو ہے, دھوئیں کے بادل ہیں, اور واضح طور پہ آوازیں دھماکے ہو رہے ہیں. لیکن یہ بھارتی قابض فوج کی جارحیت جہاں جاری ہے, وہاں پہ زبان خلق میں کوئی جنبش نہیں آ رہی, کوئی نہیں بول رہا. دنیا اس حوالے سے کشمیر کے معاملے پہ ویسے آوازیں بھارت ہندوتوا نظریہ RSS یہ ساری باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں, لیکن جو مظالم مقبوضہ کشمیر میں ڈھائے گئے, اور اب جس نہج پہ آ چکی صورتحال, بدترین لاک ڈاؤن, کرفیو, تمام ذرائع جو ہیں وہاں پہ معطل ہیں, یہ صورتحال اور رسائی تک نہیں ہے میڈیا کی, تو مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے اس کو اب کیسے دیکھ رہے ہیں حالیہ؟ مقبوضہ کشمیر صورتحال یہ تو دیکھیں دن بدن بد سے بدتر کی طرف جا رہی ہے. اس کے اندر آواز یوں نہیں اٹھ رہی کہ وہاں سے سارے جو ہے وہ بند کر دی گئی, کمیونیکیشن کا نظام جو ہے, صحافیوں کو آپ نے قیدی بنا لیا ہے, کئی کو آپ نے مار دیا ہے. تو کہاں پہ کس طرح سے آواز اٹھے گی؟ جو پہلے کچھ جو یعنی کہ صحافی ہوتے تھے بھارت سے بھی, جو یعنی کہ سوچ رکھتے تھے, اچھی پازیٹیو سوچ, اس کے ساتھ آتے مظلوم کی حمایت میں کھڑے
کھڑے ہوتے تھے اب ان پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہیں. اب وہاں سے بھی وہ تو آوازیں ہی ختم کر دی گئی. میں وہی کہہ رہا ہوں وہاں سے سب ختم ہو چکا ہے. اب کرونا کی وجہ سے جو وہاں صورتحال ہے وہ تو پتہ ہی نہیں چل رہی کہ کیا صورتحال ہے, کس طرح سے آگے بڑھیں, کیسی سے کیوں وہاں پہ علاج معالجے کی سہولت ہی نہیں ان تک, لوگوں کو گھروں میں قید کیا گیا ہے, نہ آپ تدفین کی اجازت دے رہے ہیں کسی کو کہ اس طرح سے. تو وہاں یہ صورتحال بڑھتی جا رہی ہے. یہ عرب ممالک کو بالخصوص اس طرف دیکھنا پڑے گا. بلکہ ندیم صاحب ایک تو وہ معاملہ ہے کہ جو مقبوضہ وادی کے باشندے ہیں جنہوں نے زندگیاں گزاری, نسل در نسل وہاں پہ رہ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ وہ پوری داستانیں جڑی ہوئی ہیں طویل ظلم و ستم کی. لیکن یہ صورتحال کہ صحافیوں کو مار دیا جائے, انہیں پکڑا جائے, انہیں قیدی بنا دیا جائے, باقی جو ذرائع ہیں ذرائع ابلاغ ان کو ختم کر دیا جائے, ذرائع آمد و رفت ختم, یہ ایسی صورتیں ہیں, یہ ایسی صورتحال ہے جس پہ میرے خیال میں پوری دنیا تشویش کا اظہار تو کر سکتی ہے. صورتحال تو منظر عام پہ آتی ہے. یعنی یہ وہ لاک ڈاؤن ہے جس میں لوگ زندگیاں بچانے کے لیے بڑے آسانی سے کرنے کا سوچتے ہیں, لیکن پھر بھی اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کر رہے ہیں, اور وہاں پہ تو جبری ہے. بنیادی وجہ یہی ہے جو بھارت جو سرحدوں پہ چھیڑ چھاڑ جو کر رہا ہے, جو مقبوضہ وادی سے توجہ ہٹانے کے لیے ساری چیزیں کر رہا ہے. کبھی ہمارے ایل او سی کے اوپر کر رہا ہے, کبھی چین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے, کبھی نیپال کی سرحد کے اوپر سڑک بنا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ اس لیے کر رہا ہے, جو بنیادی جو ریزن ہے, جو ظلم و ستم وہاں پہ روا رکھا جا رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ, اس کو بچانے کے لیے اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے. اب یہ پاکستان کے میڈیا میں جس طرح سے مسلسل اس پہ آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اور یہ مطالبے بھی کیا جا رہا ہے عالمی برادری سے کہ جو اقوام متحدہ میں جو قراردادیں ہیں اس پہ عمل درآمد کرایا جائے. بالکل یہ اسی طرح سے ہو رہا ہے جیسے وہی اگین کہ فلسطین میں بھی اسی طرح سے کم و بیش یہی, اور ان کی بھی چیزیں باہر نہیں آنے دی جا رہی ہیں, اور یہاں پہ بھی یہی نہیں آنے دی جا رہی بات. تو اس میں جو سب سے بڑا جو پہلو ہے سوچ کا وہ یہی ہے, جو عرب ممالک کو سوچنا پڑے گا کہ آپ وہاں تعلقات بڑھا رہے ہیں, استوار کر رہے ہیں بخشش کے لیے, بچت کے لیے, ترقی کے لیے, تو ایسا نہیں ہوگا. جب وہ ان کا نہیں ہوا تو آپ کا بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی مسلمان ہے, بنیادی وجہ مسلمان ہونا ہے, کشمیری یا پاکستانی نہیں, مسلمان ہے. آپ اس نظر سے دیکھیں, آپ جس نظر سے بھی نہیں دیکھ رہے لوگ, ان کو دیکھنا پڑے گا اور اس طرف جو توجہ دینی پڑے گی. ادروائز اگر آواز نہیں اٹھائی جاتی تو بھگتنا پڑے گا انہیں بھی, لازمی سی بات ہے. پاکستان نے بھارتی آرمی چیف کے حالیہ الزامات اور دھمکیاں مسترد کر دیں. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کے بیانات مقبوضہ کشمیر سے عالمی توجہ ہٹانے کی کوشش. یہ دیکھیں اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے نا اس طرح کی یہ ساری چیزیں آتی رہیں گی, پہلے بھی ہوتا رہا ہے. میں نے وہی کہا جو اصل جو مسائل ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے جو ان کے اپنے ملک کے اندر جو ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک رکھا جا رہا ہے, ان پہ معاشی طور پہ تو ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا بالکل ہی. اب ان کو گھروں میں بھی قید کیا جا رہا ہے. ان کی جو دکانیں ہیں, مارکیٹیں ہیں, ان کے اوپر آپ اپنے جھنڈے لگا رہے ہیں, جب تک نعرے نہیں لگاتے ان کو بیچنے کی وہ آپ کو اجازت نہیں دے رہے. آپ ایسے کب تک ہوگا؟ کشمیر کے اندر جس طرح سے آپ نے کیا ہوا, جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کی آواز نہیں اٹھانے دے رہے آپ. اسی وجہ سے یہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ لوگوں کو الجھا کے رکھو, دوسری طرف جو بنیادی مسائل ہیں اس طرف کوئی نہ ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ بارہا اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں. کبھی آپ بلوچستان کے اندر اب مداخلت کر رہے ہوتے ہیں اور پھر سینہ ٹھوک کے بول رہے تھے ہم نے کیا ہے. یہ عالمی قوانین کی سری خلاف ورزی ہے کہ آپ بیٹھ کے کھلم کھلا کہیں کہ ہم کر رہے ہیں کشمیر بلوچستان کے اندر, ہم یہاں پہ کریں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہی بات ہے جو عالمی ادارے ہیں وہ کس لیے بیٹھے ہوتے ہیں, انہیں ذہنی توجہ دینی چاہیے, وہ سنیں, اس پہ ایکشن لیں اس کے اوپر. وہ یہی وجہ ہے کہ بار بار اس طرح کی جو چیزیں اٹھا رہا ہے بھارت, یہی اسی لیے اٹھا رہا ہے کہ پیچھے سے کوئی ان کو روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے. تو یہ عالمی برادری کو اس پہ اسٹیٹمنٹ ان کو دینا پڑے گا. ریپیٹ کروں گا پچھلے پروگرام کا کہ جن اداروں کا کام ہے آواز اٹھانا وہ خاموش بیٹھے ہیں, ان کے کوئی مفادات ہیں, مفادات کی جنگ ہے یہ. جیسے کرونا ہے, اس نے جو لوگ مخالفین تھے ان کو جوڑ دیا ہے, اور جو پہلے ایک تھے ان کو علیحدہ کر دیا, ان میں فاصلہ کر دیا ہے. اسی طرح سے ایک اس طرف بھی آپ کو آنا پڑے گا. اگر نہیں آئیں گے تو پھر تاریخ معاف نہیں کرے گی. دیکھیں تاریخ ہوتی ہے, وہ تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے. جیسے آج صورتحال ہو رہی ہے, یہ ہماری آگے آنے والی نسلیں پڑیں گی. اس میں یہ صرف بھارت کے جو مظالم ہیں, ہندوتوا کے جو مظالم ہیں مودی کے, صرف وہ تو اپنی جگہ ہوں گے, لیکن اس میں زیادہ ذکر ان کا ہوگا جنہوں نے مظالم ہوتا دیکھا اور خاموش رہے, اور دشمن کے ساتھ, انہی مسلمانوں کے دشمن کے ساتھ تعلقات استوار کیے, کاروبار بڑھایا, پھیلایا, اور مسلمانوں کی حمایت میں ایک آواز بھی نہیں اٹھائی. تاریخ ان کو بڑے بے رحم لفظوں سے یاد رکھے گی. تو پھر انہی کے
تاریخ گواہ انہی کی نسلیں پڑھیں گی آگے، ہماری بھی اور ان کی بھی نسلیں پڑھیں گی. تو پھر کس آپ یہ ہمارے ہاتھ میں کہ تاریخ کس طرح یاد کرے، اچھے مظلوموں کی حمایت میں یا ظالموں کی حمایت میں آپ کو یاد کیا جائے. یہ بڑا اندھوناک ایک وہ ہوگا. ندیم صاحب تھوڑا سا ملک میں سیاست کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سیاسی حوالے سے ایک شخصیت تو بیانات کے معاملات اور ان کا صورتحال ایسی ہے کہ اپنے قلمدان اپنی جگہ پہ، لیکن انہوں نے سیاست میں گفتگو ضرور کرنی ہے، اور اس گفتگو میں کیا کچھ کہے جاتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے. حالیہ جو صورتحال ہے، کل انہوں نے کانفرنس کی اور ان کا کہنا تھا اب تک 24 کروڑ لوگوں نے ٹکٹ خرید لیے. اب زبان پھسل گئی شیخ رشید صاحب کی، اور حکومتی اراکین میں تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اس سے قبل حلیم عادل شیخ کی بھی تو زبان پھسلی تھی. تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ زبان پھسلنا، اس کے بعد میں وہ بیانات کی طرف جاؤں گا. ان کا جو ہے نا، چلیں ان کو تھوڑا سا گریز دے دیں کہ حلیم عادل شیخ نے تو 29 ارب لوگوں کا کہا تھا کہ ان کو 29 ارب لوگوں کو 29 ارب روپے تقسیم کر دیے گئے. وہ تو لیکن انہوں نے تو صرف 24 کروڑ عوام کا ہے نا، 22 کو 2 کروڑ کا اضافہ کیا ہے انہوں نے، ٹوٹل 2 کروڑ کا اضافہ کیا. کیونکہ زبان ان کی سلیپی ہوتی ہے، کہ جو چیزیں کہے جاتے ہیں یہ وقت سے بہت زیادہ پہلے چیزیں کہتے رہتے ہیں اکثر. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کنٹرول نہیں ہے. کنٹرول یوں نہیں ہے کہ جو ان کو ہلکی سی چیز پتہ چلتی ہے وہ پہلے سے وہ کرتے دیکھیں. اب ان کا کام ہے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. بیسکلی ان کے پاس انفارمیشن منسٹری ہونی چاہیے تھی کہ یہ جس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ہر طرف، یعنی کہ وکٹ کے چاروں طرف، جس طرح آپ نے بڑی آسانی سے اس کو نظر انداز کر دیا کہ 2 کروڑ ہی بڑھائے ہیں. اگر اب 24 کروڑ کے لوگوں کی وہ جو ٹکٹس انہوں نے بولا نا خریدے گئے آن لائن، تو اس کی انکم کا ذرا حساب لگائیں گے تو اس میں 2 کروڑ اور انکریز کریں تو وہ صورتحال تو بڑی باریک بینی سے دیکھنے والی. وہ ان کا یہی ہر طرف وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی نیب کی طرح نیب کو ٹارزن بنا دیتے ہیں، کبھی کچھ بناتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید پریس کانفرنسیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک ماحول ایک بنایا جا رہا ہے، ایک ماحول تیار کیا جا رہا ہے. گو کہ اس وقت ضرورت تھی کورونا کے اوپر بات کرنے کی، اس نہیں انہوں نے تو جو باتیں کی ہیں، ایک تو انہیں وہ جو ہے لاک ڈاؤن، وہ شہباز شریف کا لاک اپ نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بات کی ہے جی چودھری برادران وہ کہاں پاؤں رکھتے ہیں، کون سی زمین گیلی ہے اور وہ گیلی پہ نہیں رکھتے، وہ بڑا انہوں نے خیال رکھا ہے. اس کے بعد وہ انہوں نے گرفتاریاں بھی بتا دی ہیں کہ جی گرفتاریاں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں، اور ہے وہ مبہم باتیں. دیکھیں یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں یہی رہا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت میں ہوتا ہے تو وہ مخالفین کے خلاف اسی طرح کی پریس کانفرنسیں کی جاتی ہیں کہ ان کے خلاف ان کی پکڑ ہو رہی ہے، ان کی ٹریل نکالی جاتی ہے. یہ ہمیشہ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے. اور جب یہ دوسری گورنمنٹ آتی ہے وہ ان کے خلاف نکالے گی، پھر ان کی یہ ٹریل تھی ساری کی ساری. تو یہ صورتحال چلتی رہتی ہے. لیکن انہیں جو اس وقت ضرورت تھی وہ کرونا کے اوپر تھی بات کرنے کی، اس پہ بات کی جائے. بلکہ جو ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی صورتحال انہوں نے واضح طور پہ تنقید کر دی ہے حکومت پہ. وہ کہہ رہے ہیں بسیں چل سکتی ہیں اور ہوائی جہاز چل سکتے ہیں تو ٹرینیں کیوں نہیں. وہ ان کا جملہ جو ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا یہ سلسلہ. بات یہ نا آدھا تیتر آدھا بٹیر کون ہے، یہ تو عوام بیانات سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ روزانہ جس طرح کی پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، جو سوالات لیے جاتے ہیں، ان کے جواب آ رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ پالیسی بیانات ہوتے ہیں کیا؟ جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ تو اس طرح بولتے نہیں ہیں. تو یہ کس کیپیسٹی میں بول رہے ہیں؟ پہلے تو اس چیز کا وہ ہمیں کلیئر کرنا پڑے گا حکومت کو بھی کہ یہ کیا ہے کہ چاہتی کہ حکومت کے. آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت بھی کہیں نہ کہیں لیتھارجک ہو گئی کہ وہ کوئی ایسی کہانی یا کوئی ایسی تشویش یا کوئی ایسی چھان بین تو وہ کرتے نہیں ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس. شیخ رشید جب بھی بیٹھتے ہیں وہ اپنے انداز میں گفتگو کر کے چلے. دیکھیں نا، ہمیں منفی کی بجائے تعمیری تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں، جو سوچ ہے، اس کو پروان چڑھانا پڑے گا. ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ صرف محض بیان بازی یہ رد عمل کی سیاست ہم کرتے رہیں. اصل مسائل ہیں تو یہاں سے تو یہ تسلسل سے ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ تبدیلی ہوگی؟ نہیں، تبدیلی تو یہی آ رہی ہے نا کہ صرف بیان بازیاں کرو، جو اصل جو حقائق ہیں اس پہ پردہ ڈالتے رہو. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی اتنی شدت کے ساتھ جب پریس کانفرنسیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں بے بہر چیزیں چلائی جا رہی ہوتی ہیں، منی ٹریل نکالی جا رہی ہوتی ہے. جب نیب میں کیس جاتا ہے وہاں سے کچھ بھی نہیں نکل رہا ہوتا. یہ صرف کریکٹر اسیسینیشن جو ہے نا، یہ سیاسی جماعتوں کی، سیاسی رہنماؤں کی ہو رہی تھی، اس میں کچھ نہیں ہے. اس وقت جو عوام کا جو اصل مسئلہ، عوام کو اس سے سروکار نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. آپ 2 سال پہلے آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ ایک پائپ پیسہ نکالوں گا، دنیا بھر سے سرمایہ کاری ہوگی، سب کچھ ہوگا. کہاں ہوا؟ لٹکا دیں گے، بند کر دیں گے. کہاں؟ کس کو بند کیا؟ سب گھروں پر ہے اپنے. کچھ بھی نہیں نکلا. اربوں خربوں روپے کی آپ نے ابھی تک. یعنی شہزاد اکبر نے جو کل کہا ہے شہباز شریف خوف قرنطینہ میں ہے، ڈر قرنطینہ انہوں نے لفظ استعمال کیا. میرے سوالات کے جواب نہیں دیتے، لیکن اسی کا چیلنج کر دیا تارڑ نے. وہ کہتے ہیں کہ کرپشن کا الزام لگانے والے عدالتوں میں آئے. تو
یہ صورتحال تو ابھی تک بھی سیاست میں ہی پڑی ہوئی ہے، کرپشن میں، الجھاؤ میں پڑی ہے، کورونا تو کہیں نہیں ہے. اور یہ جو چیلنج اور یہ بات وہی ہے نا کہ یہ کس حیثیت سے اتنے ثبوت نکال کے لا رہے ہیں. یہ سارے ثبوت تو نیب نے دینے چاہیے تھے نا. آپ نیب کو دیں کہ نیب بتائے، پھر وہاں سے ریلیز ہونے چاہیے، نہ کہ ایک وزیر بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ خود ہی اس کو مشکوک بنا رہے ہیں. آپ جو اگر انہیں کیا بھی سارا کچھ مسلم لیگ نون والوں نے یا اپوزیشن لیڈر نے کیا ہوگا مان لیتے ہیں، لیکن آپ اس کو مشکوک بنا رہے ہیں. آپ پہلے ہی سے پریس کانفرنس کر کے ایک ذہن بنا رہے ہیں لوگوں کا. بولیں یہ کیا کر رہے ہیں یار، اتنی کیے. جب نیب میں کیس جا رہا ہے وہاں تو کچھ نہیں ہوتا، کسی کو سزا آج تک نہیں. دیکھیں آج کا جو مسئلہ ہے وہ مافیا کا مسئلہ ہے. وہ کدھر چلا گیا مافیا کا مسئلہ؟ کرونا کدھر چلا گیا؟ کتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں؟ کرنٹائن سینٹر کی کیا حالات ہیں؟ جو بسیں کھل رہی ہیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ مارکیٹیں کھل گئی اس کے بعد کیا ہوگا؟ عید کے بعد کس طرح سے پالیسی ہم نے بنانی ہے؟ وہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ ابھی دیکھیں نا، شوگر مافیا، گندم مافیا، انرجی مافیا، یہ کدھر چلے گئے؟ جو ٹیکس، جو 100 ارب کے جو ٹیکس جو ریفنڈ ہونا تھا وہ کدھر چلا گیا؟ نہیں تو کہیں اسی لیے نون لیگ یہ چیلنج تو نہیں کر رہی ہے. یعنی شہزاد اکبر کو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں میں آئے، کہ واقعی یہ باتیں تو آپ کو عدالتوں میں پروف کرنا تھا. ایک ایکشن کا ری ایکشن تو ہوا کرتا ہے نا. ہمارے یہاں ہمیشہ سے رد عمل کی سیاست رہی ہے، کیونکہ جو ہماری جو سیاست جو اصولوں کے برخلاف مجبوریوں کی سیاست ہے، یہ ہمارے ملک میں وہ اس طرح سے ہو رہا ہے. ہر کوئی جو ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ بس انصاف ہو جائے. ایسے انصاف کیسے ہو جائے گا جب آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں اور دوسرے کو پکڑ لیں، دوسرے پہ الزام لگا دیں، دوسرے کو بند کروا دیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا. ہمیں اپنی روش کو بدلنا ہوگا. جو اصل چیزیں ان کے اوپر آنا ہوگا. یہ بیان بازیاں کب تک کریں گے ٹیلی ویژن کے اوپر؟ آپ کے اگر آپ ایوریج نکالیں روز آنے کے 2 سے 2.5 گھنٹے جو پریس کانفرنسوں میں چلے جاتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کچھ بھی نہیں آتا. آپ کو لوگوں کو بتانا ہوگا چینی اسکینڈل کیا ہوا. ندیم صاحب، وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.